बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो टीवी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शंस का पहला मरहला इस वक्त जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पोलिंग हो रही है। सुबह से पोलिंग का सिलसिला जारी है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तकरीबन कुछ ही वक्त बाकी बचा है। 5 बजे के बाद पोलिंग का अमल ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर वोटों की गिनती शुरू होगी और मरहला वार फिर नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। चूँकि सिक्योरिटी का मसला था, इसलिए 3 मराहिल में ये इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में ये इंतखाब पोलिंग हो रही है आज के दिन, और उसके बाद 3 दिसंबर को और फिर 8 दिसंबर को ये 2 मराहिल में तय किया जाना है। बिल तरतीब ये पूंछ डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात होंगे। अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूं तो 3 अजला आते हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न में। वादी नीलम है, ज़िला मुजफ्फराबाद है और वादी जहलुम है, और यहाँ पर कुल 1314 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें 397 मर्दाना पोलिंग बूथ हैं, 387 जनाना पोलिंग बूथ शामिल हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम कुल वोटर्स की तादाद की बात करें तो आज़ाद कश्मीर डिवीज़न्स के तीनों डिवीज़न में टोटल वोटर्स की तादाद 29,48,000 है, जबकि 10,556 उम्मीदवारान इस वक्त मैदान में हैं जो कि इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और 50 से ज़ायद उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब भी हो चुके हैं। बल्दियाती निज़ाम को हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है। जमहूरियत वार में हमने देखा कि जो सियासी जमातें हैं वो बात तो करती हैं कि ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे और अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा अमली तौर पर नहीं हो पाता है। पंजाब की मिसाल हमारे सामने है, KP में बहुत से मसाइल का सामना है, कराची में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते रहे हैं, ख़दशात का इज़हार किया जाता रहा है, लेकिन बहरहाल उस पर भी फैसला सामने आ गया। अब ये जो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस जो है वो हुए थे 1979 में, 1979 में, उसके बाद 1983 में दूसरे इलेक्शंस हुए, 1987 में तीसरे इलेक्शंस हुए, और चौथे और आखिरी इलेक्शंस 1991 में हुए थे, जब सरदार अब्दुल क़य्यूम मरहूम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे। और अब 31 साल के बाद ये दोबारा इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं। दुनिया भर में बल्दियाती निज़ाम को जमहूरी निज़ाम की नर्सरी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये वो निज़ाम है जहाँ पर जो नुमाइंदे होते हैं, सियासी नुमाइंदे, उन्हें जो है वो अवाम के मसाइल को समझने का मौका मिलता है, अवाम को एक्सेस मिलती है इन नुमाइंदगान तक, क्योंकि जो MPAs MNAs होते हैं आम तौर पर अवाम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, अपने मसाइल उन तक नहीं पहुँचा पाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना होता है। नतीजतन होता क्या है कि फिर अवाम अपने इन मसाइल को लेकर सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, अपने गम व गुस्से का इजहार करते हैं, तोड़ फोड़ भी की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो माशरे में जहाँ पर बल्दियाती निज़ाम होता है वहाँ पर मसाइल कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो निज़ाम जहाँ पर बल्दियाती इदारे या बल्दियाती नुमाइंदगान इनएक्टिव होते हैं या उनके पास इख्तियारात नहीं होते। अगर हम बात करें वतन अजीज़ की, क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार पाकिस्तान रहा है, उसमें मुख्तलिफ जो जमहूरी इदारे हैं वो मुतासिर होते रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से नुकसान पाकिस्तान के बल्दियाती निज़ाम को पहुंचा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो है इस पर खासा काम किया गया था। गुज़िश्ता 75 साल के दौरान तकरीबन निस्फ तो पाकिस्तान का आमरीत की नज़र हो गया, बकिया निस्फ में जो जमहूरियत वार रहे, जो सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार आती रहीं, वो भी पसोपेश से काम लेती रही हैं बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए। आज़ाद कश्मीर की ही मिसाल हमारे सामने है। जैसा कि मैंने कहा कि 31 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। जो आज़ाद कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाके हैं, वहाँ के मसाइल क्या हैं, शायद जो मुंतखब नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मौजूद हैं उन्हें इसका बेहतर इदराक नहीं होगा, जैसा कि वो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो इसका इदराक कर सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात ना सिर्फ आइनी तकाज़ा है बल्कि महरूमियों के लिए बल्दियाती निज़ाम का तसलसल भी ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस निज़ाम का तसलसल बरकरार रहे। इसी पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वजह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो बल्दियाती की जानिब
उस तरीके से काम नहीं करती हैं जिस तरीके के दावे किए जाते हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट आज मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हुसैन सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं। हुसैन सोहरवर्दी साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आज़ाद कश्मीर अफेयर्स के माहर हैं। इरशाद महमूद साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सैयद अबरार हैदर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जियाकार हैं। अफजल खान साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा फारूक अहमद साहब सीनियर वज़ीर आज़ाद कश्मीर, उनसे इस बारे में बात करेंगे। कासिम मजीद साहब मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी पीपी आज़ाद कश्मीर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। तमाम तर जो ये हमारे मेहमान हैं वो जो हमें ज्वाइन करते रहेंगे, उनसे इस हवाले से हम बात करते रहेंगे। वकास काज़मी हमारे नुमाइंदे मुज़फ़्फ़राबाद से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे वहाँ की सूरत हाल जानना चाहूँगा। वकास, मुझे बताइएगा, सुबह से पोलिंग का अमल जारी है। कहा यह जा रहा था कि मौसम का असर है, कुछ सर्दी भी है, शायद अफेक्ट हो टर्न आउट। कितना अब तक जो है वो टर्न आउट आप देख रहे हैं? अवाम में जोश कितना है इतने अरसे के बाद जब बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने स्टेटिस्टिक्स भी बताया, तो 31 साल के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया और उनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया कि वो इंतखाबात करवाएंगे, और बिल आखिर आज वो दिन आ गया जब इक़्तिदार जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल होने को है। पहले मरहले के लिए मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में जो वोटिंग का सिलसिला है वो जारी है, पोलिंग हो रही है। अभी तक बिला तात्तल जितने भी इलाके हैं मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में, उनमें पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और जारी हो सारी रहा सुबह से। और बड़ी तादाद में हमने देखा मुज़फ़्फ़राबाद शहर की, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने खुद कोई 36 वार्ड में से 20 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका विज़िट किया, और उन पर जो हमने टर्न आउट देखा है, तो जो हमने रेशो निकाली अभी तक की, वो तकरीबन 60% रही है। बड़ी तादाद में न सिर्फ मर्द वोटर इसमें शरीक हुए हैं, नौजवान इसमें शरीक हुए हैं, बल्कि बड़ी तादाद में जो ख़वातीन वोटर्स थी वो भी हमें इस अमल में शरीक दिखाई दी। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उनके बुनियादी मसाइल हैं, दूर दराज इलाकों के जो लोग हैं उनके बुनियादी मसाइल हैं, सड़कें नहीं हैं, स्कूल्स की कमी है, तालीम का निज़ाम, उसके साथ साथ सेहत का निज़ाम उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो लोगों को एक उम्मीद जागी है कि वो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के उम्मीदवार भी आए हैं, वोटर्स ने भी हिस्सा लिया, और उनकी यही उम्मीद है। हमारी दिन भर लोगों से भी बात होती रही तो उनका यही कहना है कि अब इन इंतखाबात के बाद जो तब्दीली है वो आएगी और उनको जो बुनियादी सहूलियात है उन्हें उम्मीद है वो मिलेंगी। जी वकास, ये बताएगा कि 60% की आपने बात की है, यकीनन एक ये बड़ा टर्न आउट है। बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं इतने अरसे के बाद, तो डेफिनेटली लोगों में जोश व खरोश भी है। अवाम जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या वो मुतमईन हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? जिस तरह से दूर उफ्तादा इलाके हैं वहाँ के मसाइल सामने नहीं आते, तो इस बारे में क्या कहना है अवाम का? यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी इलाके हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में जो मैं कैंडिडेट्स का आपने भी जिक्र किया, 10,000 से ज़ायद कैंडिडेट्स हैं। सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में इस वक्त 2,156 कैंडिडेट्स हैं, जो कि 74 जो यूनियन कौंसल्स की वार्ड्स हैं उनमें, जबकि 60 अर्बन कौंसल्स की वार्ड से जो है वो शरीक हैं इन इंतखाबात में, और उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा लोगों का एतमाद भी आपके लिए उन्हें एक अच्छा ऑप्शन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा यकीनन। और लोग जिसको नुमाइंदा समझते हैं, जिसको समझते हैं कि वो उनके मसाइल हल कर सकता है, उसे ही वोट करने के लिए लोग जो है वो मैदान में उतरे। और आज बड़ी तादाद में जो वोटर्स थे वो हमने शरीक देखे, और बहुत ज़्यादा जो टर्न आउट है। इस तरह मैं आपको जनरल इलेक्शन की बताऊं, गुज़श्ता बरस 1-1.5 बरस हुआ है जिसमें जनरल इलेक्शन हुआ था, जिसमें इतना ज़्यादा हमें लोगों का जोशो खरोश दिखाई नहीं दिया था। लोग आए थे, शरीक हुए थे, लेकिन जिस अंदाज में बल्दियाती इंतखाब में लोगों की शिरकत है, ये वाकई अच्छा वकास, मुझे ये बताएगा कि ख़वातीन भी जो है वो वोट कास्ट करने के लिए निकल रही हैं, उनमें कैसा जोश देख रहे हैं आज के इंतखाबात को लेकर? जी बिल्कुल, कुछ ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस का भी हमने विज़िट किया, तो जो उनसे हमारी बात हुई है, हमारा चैनल भी रिपोर्ट करता रहा है, तो ख़वातीन का यही कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। ये बल्दियाती इंतखाब हो रहा है, उनके जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं वो हल होंगे। इसके लिए वो आज सुबह से ही जो है वो घरों में जो उनका काम काज होता है वो ख़त्म करके फौरी तौर पर वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँची और उन्होंने अपने अपने वोट कास्ट किए। और उनकी भी यही उम्मीद है कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो इससे ख़त्म होंगे, लोगों को सहूलियात मिलेंगी, जो खिता तरक्की पजीर है इसमें खुशहाली आएगी। अच्छा वकास, मुझे मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा, पुरअमन माहौल में इंतखाबात हो रहे हैं, कहीं पर कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया? सिक्योरिटी ठीक थी यहाँ पर?
जी बिल्कुल, यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर मैं आपको बताऊं तो वफाक वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो कुल 4500 सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब थे, जो कि 1300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी देनी थी। लेकिन लोगों की जानिब से भी मेच्योरिटी दिखाई गई, सियासी जमातों की जानिब से भी मेच्योरिटी दिखाई गई और बड़े पुरअमन अंदाज में जो वोटिंग का सिलसिला है या पोलिंग का सिलसिला वो जारी रहा। और हमने ये भी देखा कि पोलिंग स्टेशन पर ना सिर्फ वोटर्स थे बल्कि लोग इंजॉय करने आ रहे थे, एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। अभी भी जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, ये मुजफ्फराबाद का सैली सरकार पोलिंग स्टेशन है, जिस पर बच्चे भी हमें खेलते कूदते दिखाई दिए और बड़े पुरअमन अंदाज में वोटिंग हुई। ताहम इक्का दुक्का जगह पर जो लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए, जो गैर मामूली तो कोई भी वाकया नहीं हुआ, ताहम कुमी कोट के मुकाम पर एक खातून जो कि हवाई फायरिंग हुई और उसकी जद में आ गई, उससे जख्मी हुई। जबकि इसी तरह अनवार शरीफ एक यूनियन कौंसिल है, वहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ और जिसमें 2 लोग जो है दोनों ग्रुपों से एक एक शख्स की जो जख्मी होने की इतलात मौसूल है। इसके अलावा मामूली छोटे मोटे झगड़े होते रहे, ताहम कहीं पर भी जो पोलिंग है वो रुकी नहीं और हमें अभी तक की जो इतलात है मुजफ्फराबाद डिवीजन में तमाम जो पोलिंग स्टेशन है उन पर जो पोलिंग है वो हो चुकी है और आलमोस्ट जो पोलिंग का अमल है, चूँकि लोग जोक दर जोक पोलिंग स्टेशन का रुख किया तो तकरीबन अभी 30 से 40 मिनट रहते हैं। लेकिन जो पोलिंग का अमल है, हमने मुख्तलिफ स्टेशन पर जो हमें इतलात आ रही है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो मौजूद है, था जो कि 5 बजे तक वहाँ पर 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। आपसे हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स जानते रहेंगे, खुसूसन जब ये पोलिंग ख़त्म होगी और वोटों की गिनती का आगाज़ होगा तो फिर मरहलावार नताज भी सामने आना शुरू होंगे, उस बारे में भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फ़िलवक्त बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यकीनन ये खुशाइंद है कि 31 साल के बाद अब दोबारा से आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली होगी तो यकीनन आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा, आवाम के मसाइल हल होंगे। लेकिन हमने देखा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते रहे हैं, जो सियासी जमातें हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? यही पहली बात तो ये है कि ये कैंडिडेट मैं अपनी पार्टी को दूंगा, जो तो हर पार्टी हर इलेक्शन में 5 साल के बाद ये वादा करती थी, अपने मंशूर में कहते थे कि हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन बिल आखिर वो अपने एमएलए के दबाव पर वो इलेक्शन नहीं कराते थे, क्योंकि कोई शख्स भी अपने अख्तियारात को तकसीम होते देखना पसंद नहीं करता। हमने भी वादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वादे भी पूरे उतरे। 91 में मुझे याद है कि इलेक्शन हुए थे। एक पूरी नस्ल जो है वो आज जवान हो चुकी है, जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बल्दियाती इलेक्शन में वोट डाला है। अब हमें जो आपने कहा कि इसमें कुछ खर्चात आते रहे, असल बात ये थी कि सिक्योरिटी के वाले से हमने इनसे 33,000 पुलिस मांगी, जैसा कि हर इलेक्शन में देते थे फेडरल गवर्नमेंट। फिर हम 20,000 पे आगे, अच्छा आप अगर अपने हालात की वजह से नहीं दे सकते जैसा कि आप कहते हैं तो हमें 20,000 दे दें, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दी। फिर मजबूरन हमें हमारी जो 2 पार्टियां हैं, पाकिस्तान की हुक्मरान जमात की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन्होंने ये कहा थी कि हम अगर ये इलेक्शन डिवीजन हुए तो हम बाइकाट करेंगे, धांधली करेंगे जी, पीटीआई धांधली करेगी। तो मजबूरन हमें डिवीजन वाइज करना पड़ा। 5,000 पुलिस है, लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ आज़ाद कश्मीर के अवाम को कि आज यानी मैं पूर्वी पुलिस स्टेशन में फिरा हूँ, हर जगह अमन अमान है और लोगों ने बड़ा ताउन किया और लोग हमने कश्मीर वालों ने ये साबित किया, बिलखुसूस मुराबाद डिवीजन ने एक एग्जाम्पल जो है वो दी है। बाकी 2 डिवीजन के लिए जहाँ पे 3 तारीख को और 8 तारीख को इलेक्शन होंगे कि भाई हम पुरअमन हालात में इलेक्शन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और ये जो है कि पुलिस अगर न हो, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस न मिले तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। हमने इस मिस को नाकाम बना दिया। तो मैं क्रेडिट अपने अवाम को देता हूँ, इंतजामिया और गवर्नमेंट को जाते ही है, लेकिन पहला मरहला जो है वो यकीनन इख्तिताम को पहुंचेगा ख्वाजा साहब, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब हो जाना, उसके बाद भी बहुत से मराहिल होते हैं, फिर उन्हें इख्तियारात देना, उन्हें फंड्स देना ताकि वो अवाम के मसाइल हल कर सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। आप समझते हैं कि ये बल्दियाती नुमाइंदे जब मुंतखब होकर आएंगे तो ये मुतमईन होंगे, अवाम इनसे मुतमईन होंगे कि उनके मसाइल हल हो पाएँ? मैं देखता हूँ कि लोग जो जोश खरोश मैंने इस बल्दियाती इलेक्शन में देखा, मैं सच्ची बात है मैंने अपने इलेक्शन में भी
जो जहाँ हुकूमत तब्दील होने जा रही होती है वहाँ भी नहीं देखा था। इतना लोगों में जोश व खरोश था, और जितने बैनर्स पैराफ्लेक्स मेरे शहर में लगे, इतने मेरे में तो शायद पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं लगे थे। ये लोगों का एक जज्बा था, लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर अख्तियारात मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह लोकल बॉडीज के पास इलेक्शन पैसे हैं, फंड है, लेकिन वो फंड पहले इनके लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। अब हर वार्ड का एक नुमाइंदा होगा, मुझे पता होगा कि मेरे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे गली बननी है, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहाँ पे सीवरेज का मसला है, और ये मसले एमएलए के पास आते थे। एमएलए के कोई इतनी फुर्सत नहीं होती थी या इतनी की अप्रोच नहीं होती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर जब ये फंड आएंगे तो बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। और नई सबसे बड़ी बात यह है कि नई लीडरशिप इस क़यादत से उभरेगी। जो आज कौंसल के मेंबर बने, ये कल 2026 में असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। यकीनन मुल्की सियासत में ये हिस्सा लेंगे, लेकिन ख्वाजा साहब, जमाती बुनियादों पर इंतखाबात अगर हो रहे हैं तो उसके बाद फिर धांधली की शिकायत भी सामने आती हैं, बल्कि इल्ज़ामात अभी से लगाना शुरू कर दिए गए हैं एक दूसरे पर कि धांधली की जा रही है, धांधली से आगे आ रहे हैं। मैं आज पूरा मुरादाबाद शहर में फिरूं, यकीन करें कि मैं दूसरे कैंप में, मुस्लिम लीग नून के कैंप में भी गया, अपने पीस पार्टी कैंप में गया। ये बात उनसे मैंने पूछी, मैं कहा जी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है, कोई इंतजामी लिहाज से? सब ने कहा जी बिल्कुल पुरअमन है। बल्कि 5 जगह पर तो ये लोगों के मुश्तरका मेहनत है। ये आपको मैं नई चीज़ कहूँ कि 3 उम्मीदवार से लोअर 76 में हमारा एक वार्ड है, वहाँ पर उन्होंने मुश्तरका बैनर उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा जी हम इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। एक पैराफ्लेक्स में तीनों के उम्मीदवारों की फोटो थी। उन्होंने कहा 27 के बाद हमने यहाँ ही रहना है, इसलिए हम क्यों आए एक दूसरा लड़े, जिसको वोट देने वो वोट देगा। तो ये मिसाल में से तो शायद पाकिस्तान में भी ऐसी मिसाल दी थी। ख्वाजा साहब, इल्ज़ामात तो ये भी सामने आते हैं कि पैसे से असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है और धांधली करने की कोशिश की जाती है। वो शिकायत ऐसी है, रात को यहाँ पे कोई पैसे तकसीम हुए, वो भी एक जो साबका उम्मीदवार इलेक्शन में से पूरी तरह शिकस्त हुई थी, वो उससे पैसे तकसीम किए। लेकिन मैं समझता हूँ अब लोगों में शूर इतना पैदा हो गया है कि उन्हें पता है कि 5-10 हज़ार में वोट देंगे तो वो पैसा कितना अर्सा रहेगा, मिलाकर फिर वो पैसा खत्म हो जाए। अब सोशल मीडिया ने लोगों में एक शूर दे दिया है कि वो इंशाल्लाह अब पैसे के तौर पे कोई ये समझे कि किसी की फतह को शिकस्त में तब्दील करेगा तो ये जरा नामुमकिन चीज़ होगी है। और इलेक्शन अगर होते रहे जी तो से होते रहे तो मैं समझता हूँ कि फिर पैसे के सदागर जो है वो नाकाम ही होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ख्वाजा फारूक साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। इरशाद महमूद साहब, ये फरमाइएगा कि यकीनन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जमहूरी निज़ाम के लिए बल्दियाती निज़ाम। 31 साल के बाद इसका अगर इनकाद हो रहा है तो अवाम भी पुरजोश हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। किस हद तक जो है आप समझते हैं कि आने वाले दौर में ये मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाएगा, खुसूसन अवाम के मसाइल के हल के लिए? देखिए, बहुत अहमियत के हमें ये इलेक्शन मैं समझता हूँ कि एक तरह से गेम चेंजर हैं, इस वजह से कि पिछले 31 साल से हमने देखा है कि उससे पहले जो जब बल्दियाती इलेक्शन होते थे तो उस अदवार के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत उसका आई विटनेस हूँ कि उस दौरान बहुत रैपिड तेज़ी के साथ जो आज़ाद कश्मीर में तरक्की हुई थी। लेकिन जब से ये बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ तो सारे जो इख्तियारात थे, जो मालियाती इख्तियारात हैं, इंतज़ामी इख्तियारात हैं, वो सारे जो है वो मेंबर कानून साज असम्बली, जिनको हम एमएलए कहते हैं, उनके हाथ में चले गए थे। फिर उन्हीं की मर्ज़ी से सारे काम होते थे, इंतज़ामिया भी उनके इशारों पर चलती थी और लोकल तरक्याती काम भी उनकी मर्ज़ी से होते थे। तो इस तरह से बहुत सारे इलाके पसमानदा रह जाते थे। फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हर शख्स अपने गाँव में, इलाके में, आपको नहीं मालूम किसको स्कीमें मिल रही हैं, क्यों स्कीमें मिल रही हैं, कौन। तो अब जब ये एक लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी और ग्रास रूट से लोग सामने आएंगे तो फिर वो सारे तरक्याती काम भी करवाएंगे और तरक्याती कामों के ज़िम्मेदार भी होंगे, उनके ज़रिए फ़ंड्स भी तकसीम होंगे और वो अपने लोगों के सामने अकाउंटेबल भी होंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि तकरीबन हर ज़िला काउंसिल में हमने देखा और वार्ड में ये देखा कि जो भी उम्मीदवार थे वो ज़्यादातर यंग हैं, एजुकेटेड हैं और दूसरा मैट्रिक भी शर्त थी कि मैट्रिक के नीचे से कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी बात ये थी कि इन सब ने अपने अपने मंशूर पेश किए हैं। मसलन हर शख्स ने बताया कि अगर मैं ज़िला काउंसिल का मेंबर बन जाता, यूनियन काउंसिल का मेंबर बन जाता हूँ तो मैं अपनी यूनियन काउंसिल में क्या क्या तरक्याती काम करूँगा या मेरी यूनियन काउंसिल में क्या कुछ मसाइल हैं जिनका मैं हल तलाश करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जितने लोगों ने वादे किए हैं और जैसे आपके इल्म में होगा कि ये कोई तकरीबन
2500-2600 لوگ جو ہیں وہ 2350 سے زیادہ لوگ جو ہیں الیکشن جیت کے تو سامنے آئیں گے. تو اتنی بڑا ایک جو ہے ایک ریپریزنٹیٹیوز جب سامنے آ جائیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقیاتی کاموں کا جو پہیہ رکا ہوا ہے یا جو ان ایون سی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پرائم منسٹر کی مرضی ہوتی ہے، منسٹرز کی یا ایم ایل اے کی، تو وہ ترقی تو وہاں کرا دیتے ہیں، باقی علاقے پسماندہ رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں. تو اب امید یہ ہے کہ مساوی بنیادوں پہ فنڈز تقسیم ہوں گے، ہر طرف ہوگی. اور سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک نئی لیڈرشپ ایک بہت عرصے بعد آ رہی ہے. پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی بہت ایک زیادہ یہ رواج پڑ گیا ہے کہ جی دادا کے بعد اس کا بیٹا، پوتا اور بیٹیاں اور اس طرح کی پوری فیملی، بھتیجے جو ہے وہ سارے الیکشن کے پروسیس کا حصہ بننا شروع کریں. ابھی کی بھی اگر آپ اسمبلی میں دیکھیں تو 10 15 33 جو آزاد کشمیر سے لوگ بنے، ان میں سے کوئی 10 15 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے والد یا دادا یا انکل جو ہے وہ پہلے اسمبلی کے ممبر رہے تھے. تو اس رواج کے خاتمے کے لیے میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ جو جب ضلع کونسل سے لوگ آئیں گے دوسروں سے، تو ان کو بڑا موقع ملے گا عوام کے ساتھ رابطے کا، پلاننگ کا، منصوبہ بندی کا، سیاست کا. تو اس طریقے سے ان کی جو صلاحیتیں وہ لیڈرشپ کی وہ نکھریں گی اور وہ سامنے آئیں گے. تو ہمیں آزاد کشمیر میں ایک بہت زیادہ یہ ہے کہ ایک تازہ دم لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے. پرانے چہروں کو دیکھ کے لوگ جو ہے پچھلے 70 سال سے 75 سال سے ایک ہی طرح کے خاندانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ایک عاجز بھی آ جاتے ہیں اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ری ایکشن بھی لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا گیم چینجر ہے اور ایک بہت اچھی شروعات ہیں. اور آزاد کشمیر کے لوگ بہت، ہم نے دیکھا پچھلے 1 ماہ میں ایک زبردست قسم کی کیمپین چلی ہے. پورے آزاد کشمیر میں اتنی بڑی کیمپین جو ہے وہ جنرل الیکشنز میں نہیں چلتی جتنی ابھی جیسے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے. اور سوشل میڈیا کا لوگوں نے یوز کیا. پہلی بار کو 41 کے قریب خواتین جو ہے وہ براہ راست الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. 12.5% جو ہے ریزرو سیٹس بھی ہیں خواتین کے لیے، یوتھ کے لیے بھی 12.5% ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پرٹیکولرلی خواتین کو ایک بہت بڑی امپاورمنٹ ہو رہی ہے. بالکل ارشاد صاحب، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح سے بھی بات ہو رہی تھی کہ پوری ایک نسل ہے، 31 سال کے بعد جب انتخابات ہو رہے ہیں تو پوری ایک نسل ہے جو کہ اب بھرپور جوش کے ساتھ ان انتخابات میں سامنے آئی ہے. جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہو رہے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں تو ان لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ جو کہ شاید اتنے زیادہ پہلے ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے وہاں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام جو ہے اپنے ان نمائندوں کو منتخب کر سکتے ہیں جن تک ان کی بآسانی ان کا ایکسیس ہے، اپنے مسائل ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ بہتر کیا ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیے، جو بھی بااثر لوگ ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں زیادہ تر لوگ نہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی ان کی کوئی افیلیشن کوئی نہ کوئی ہوتی ہی ہے. تو ہماری 3 تو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے تحریک انصاف ہے، پھر مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی دوسری بڑی پارلیمانی پارٹی ہے، اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم کانفرنس. تو کافی ورائٹی ہے. تو لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ آزاد امیدوار کے طور پہ بھی حصہ لے رہے ہیں اور ماضی میں بھی آزاد امیدوار کافی کامیاب ہوئے ہیں، اس دفعہ بھی کامیاب ہوں گے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یہ 3 وے کانٹیسٹ اس وقت چل رہا ہے. جیسے پاکستان تحریک انصاف جو چونکہ رولنگ پارٹی ہے تو اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. مظفر آباد ڈویژن میں آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس جو ہے وہاں میرا خیال ہے 3 ان کی 4 نشستیں ہیں ان کے پاس، اور وہ ایک کافی مضبوط پولیٹیکل پارٹی ہے مظفر آباد میں بھی. اسی طرح تحریک انصاف تو ظاہر ہے کہ حکومت میں بھی ہے، اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے. پھر دوسری مسلم لیگ کے پاس بھی وہاں 2 نشستیں ہیں اسمبلی کی. تو یہ لوگ اپنے اس علاقوں میں بڑے بااثر ہیں اور ان کا اثر رسوخ سیاسی طور پہ بھی ہے. پھر آزاد کشمیر کی سیاست میں برادریوں کا بھی بہت ایک اثر رسوخ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف برادریاں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ کانٹیسٹ ہے. اس میں صرف کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی صرف پولیٹیکل پارٹیز کا انفلوئنس ہی کام آتا ہے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی برادری کتنی مضبوط ہے، آپ کا سوشل نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے، آپ فائنینشلی کتنا اسٹرانگ ہیں. اب کچھ عرصے سے آزاد کشمیر کی سیاست میں جیسے ابھی آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، آپ نے اشارہ کیا تھا کہ پیسے کا بھی کافی استعمال شروع ہو گیا. تو مالی طور پہ جو مضبوط امیدوار ہیں انہوں نے بڑی زوردار قسم کے کیمپین چلائی ہیں، ووٹرز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے ایک بڑا کاروباری طبقات اور اہل ثروت جو جو لوگ ہیں انہوں نے سیاست کو غالباً شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. یہی سوال میں لے کر جاؤں گا حسین سہروردی صاحب کی جانب. حسین صاحب، عام شہریوں یا سیاسی کارکنوں کے یہ سیاست میں داخلہ شاید مشکل ہو چکا ہے جب سے کاروباری طبقات سامنے آئے ہیں، اہل ثروت لوگ سامنے آئے ہیں، پیسے کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے.
جس سے عوام کو شاید بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا ہے، ان کے مسائل حل نہیں ہو پاتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، اس کا ہمیشہ سے دو تین چیزیں اس میں ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جمہوری نظام ہم نے مغرب سے یا برطانیہ سے لیا ہے، وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے وہ دیکھا جائے. وہاں پر پارٹی بیس سسٹم ہے اور پارٹی میں ہی سب کچھ کرتی ہے. وہاں پر کوئی شخص بھی انڈیویجولی اپنی جیب سے پیسے نہیں لگاتا ہے. جب تک یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں صاحب ثروت لوگ ہی اقتدار میں بار بار آئیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہماری پارٹی کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ الیکٹیبلز کے چکر میں پڑ گئے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی لیڈر میری پارٹی کی وجہ سے بنے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے سے اس کے پاس بڑے ووٹ ہیں تو میں لے لوں تو اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ کوئی اور دوسرا لے لے. تو یہاں پر ایک طرح سے بولی لگ رہی ہے. تو وہ دوسرا فیکٹر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکریج کریں. تحریک انصاف جب اس نے سر اٹھایا تھا تو ہماری بڑی امیدیں تھیں کہ وہ یہ کام کریں گے اور ایک نئی پوت لے کر آئیں گے. کافی حد تک انہوں نے کیا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ پھر ایک اسٹیریوٹائپ پارٹی کے طور پر جو ہے سامنے آنے لگ گئے، اور کافی زیادہ ایسے جو صاحب ثروت لوگ تھے، باقی پارٹیوں سے بھاگے ہوئے لوگ تھے، پھر انہوں نے ان کو ریفیوج دیا. تو سم ہاؤ یہ بہت اہم ہے. یہ تیسری بات ہے. چوتھی جو بڑی اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جمہوریت کی بنیاد در حقیقت بلدیاتی انتخابات میں ہے. دیکھیے، جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یا لیجسلیٹو اسمبلی جو ہم آزاد کشمیر کے لحاظ سے بات کریں، یا قومی اسمبلی یا سینٹ، یہ تو مقننہ ہیں. مقننہ یعنی کہ قانون بنانے والے ادارے ہیں. ان کا تو ڈیولپمنٹ جو اسکیمز ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے، اور میں نے ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں، شروع میں میں نے کہا تھا کہ جی ہم نے یہ ماڈل کہاں سے لیا ہے تو اسی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم برطانیہ میں چلے جائیں اور ان کا نظام دیکھیں تو سارا کا سارا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو دے دیا گیا ہے. اور جو بھی قومی یعنی ہاؤس آف کامنز کا ممبر ہے یا جو ان کا جو لوکل اسمبلی ہے اس کے ممبران ہیں، تو وہ تو بس قانون سازی کرتے ہیں، ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. تو سم ہاؤ ہم ابھی تک بڑے اس مخمصے کا شکار ہیں کہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا اور جمہوریت جو ہے وہ مضبوط کیوں نہیں ہو رہی ہے. جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہو رہی ہے کہ جمہوریت کی بنیادیں کمزور ہیں پاکستان میں. اور وہ بنیادیں کیا ہیں؟ وہ بلدیاتی ادارے ہیں. آپ دیکھیے، اب 31 سال کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی اداروں کے جو ہیں وہ انتخابات آج ہو رہے ہیں، وہ بھی فیزز میں ہوں گے. دوسرا اگر کے پی میں دیکھ لیجئے، پورے پاکستان، سندھ، بلوچستان، پنجاب دیکھ لیں تو سب سے بڑا ہرڈل بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں صوبائی اسمبلی ہیں. یعنی وہ سب کہتے ہیں کہ جی سارا بجٹ تو ان کو دے دیں گے، جو ترقیاتی بجٹ ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنی جو ووٹرز ہیں ان کو کیسے سیٹسفائی کریں گے. بھائی علاقے کی ٹیوب لائٹ لگانا، گلی کا پکا کرنا، چھوٹے موٹے یہ جو کام ہے، یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر یا منسٹر یا قومی اسمبلی کے ممبر یا منسٹر کا کام ہی نہیں ہے. ان کا تو بنیادی طور پر کام جو ہے وہ قانون سازی ہے. یہ سارا کام تو کونسلر کرے گا، ڈیفینیٹلی حسین صاحب، یہ جو ہے بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس فنڈز بھی ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی فنڈز کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے، اختیارات بھی ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں. بہرحال اس پر ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. قاسم مجید صاحب سے میں اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا. قاسم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یقیناً ایک بڑا ووٹ بینک ہے یہاں پر، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم بہت سے جو ہے نا وہ تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ دھاندلی کی شکایات، جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد دیگر جو ہے وہ ریزرویشنز کا اظہار بھی کیا گیا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ یہ گراس روٹ لیول سے لوگ اوپر آنے چاہیے. بلدیاتی انتخابات پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کی روشنی میں انتخابات ہو رہے ہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے تحفظات اس لحاظ سے کہ ایک تو جب یہ شیڈیول جاری کیا گیا، اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. ہماری جو ڈیمانڈ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ہی دن الیکشن کروائی جائیں تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بہرحال گورنمنٹ بادشاہ وقت ہے، وہ نہیں کسی کو سنتے، اور حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی حلقہ کھاوڑا میں ایک پولنگ اسٹیشن پر پولیس کے ذریعے پیپلز پارٹی کے اور دوسرے لوگوں کے ووٹرز کو باہر نکالا گیا ہے. مسلم کانفرنس کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اتحادی ہیں اس وقت حکومت کے، اس کے چھپے لگائے جا رہے ہیں.
اور پیسے کا بے دریک استعمال کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں پرائم منسٹر ہمسیلف اپنے جو آرے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے اسمبلی کے ان کو 3 کروڑ روپیہ 4 کروڑ روپیہ دے رہا ہے. میری اپنی کنسٹیٹوئنسی کے اندر 3 دن پہلے RO صاحب نے ایک جگہ چھاپا مارا ہے, وہاں پر کام بند کروایا ہے. تو یہ ایڈمنسٹریشن کے تھرو رگڈ کرنا چاہتے ہیں. بلدیاتی انتخابات کو فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے تاکہ عوام کے جو حقیقی نمائندے جس مرضی پولیٹیکل پارٹی بندے کو لوگ ووٹ دیں, چاہے وہ میری جماعت کے دوسری جماعت کے چاہے انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو آنا چاہیے تاکہ ہمارے جو جمہوری سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم ہے وہ مضبوط ہوگا. کیونکہ 31 سال بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں, 2 جنریشن اس میں گزر گئی ہیں. قاسم صاحب, فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے. جو امیدوار ہار جاتا ہے وہ ہمیشہ سے یہی کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں. ابھی جو ریزرویشنز آپ کی جانب سے سامنے آئے ہیں, کیا باقاعدہ طور پر یہ رجسٹر کروائے گئے ہیں کسی جگہ پر, کسی پلیٹ فارم پر؟ اس فیصلے کو ریووک کر دیا ہے. آج بھی یہ ڈسٹرکٹ ممبر کے اندر انہوں نے SP نیا لگایا ہے, جہاں جہاں پر ان کے لوگ ان کو بتا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو چینج کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن کے تھرو یہ پریشرائز کر رہے ہیں لوگوں کو, جو سرکاری ملازم ہیں ان کے تبادلے کیے جا رہے ہیں, ان کو تھریٹس دی جا رہی ہیں, جعلی اسکیمیں دی جا رہی ہیں, جعلی آرڈرز نوکریوں کے دیے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو آپ جمہوریت کو مضبوط تو نہیں کر سکتے, نہ آپ اقتدار نیشنل لیول تک لے کر آ سکتے. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی مضبوط ہو تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. قاسم صاحب, اس بارے میں کیا باقاعدہ طور پر آپ نے اپنا کیا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا انہیں سامنے رکھا گیا ہے؟ جی بالکل, جو یہ کر رہے ہیں مثلاً پیسے کا استعمال کر رہے ہیں. میں نے ریٹرننگ آفیسر کو خود اپلیکیشن دی ہے, الیکشن کمیشن کو میں نے اپلیکیشن دی ہے, جن ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ لوگ لگے جن کے تھرو یہ مینج کر رہے تھے. تو الیکشن کمیشن کا میں شکر گزار, انہوں نے نوٹس دیا ہے ریٹرننگ آفیسر نے, پر یہ گورنمنٹ پھر بھی باز نہیں آ رہی. گورنمنٹ پھر بھی اپنے منسٹرز کے تھرو, کمشنر ڈپٹی کمشنر کے تھرو, دیگر جو ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز ہیں ان کے تھرو یہ لوگوں کو برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں. ٹرانسفر کا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی ٹرانسفر کر دیں گے, SHO کو یہ چینج کر رہے ہیں. یہ پورا ان کو ہے کہ ڈویژن وائز کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن ساری آزاد کشمیر کی ہے. اوبیسلی ایڈمنسٹریشن تو باؤنڈ ہے گورنمنٹ کی بات سننے کے لیے, جو پرائم منسٹر ہے. پھر پرائم منسٹر کی آپ اسپیچیں دیکھیں پچھلے 5-6 دن سے, جو پرائم منسٹر نے کوٹلی میں آ کر چڑوئی کے حلقے میں آ کے جو تھریٹ دی ہے پرائم منسٹر نے, جو حویلی کے اندر پرائم منسٹر نے گفتگو کی ہے. پرائم منسٹر آزاد کشمیر خود اس چیز کو چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس الیکشن میں بلڈ شیڈ ہو, لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں. تو ان کو یہ پرائم منسٹر پوری ریاست کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا. پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ میسج دیں لوگوں کو, اپنی پارٹی کو بھی اور دوسروں کو بھی, کہ آپ پرامن طریقے سے الیکشن میں جائیں, پرامن طریقے سے پولنگ ہونی چاہیے, جو ریزلٹ ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو آج جو مظفر آباد میں جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کار کی گورنمنٹ کاری تھی, یہ تو برداشت سے باہر ہے. یہ فارمولہ اب یہ لگائیں گے پونچھ پہ بھی اور میرپور ڈویژن میں بھی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ نہیں لگنے دیں گے. آج شام کا بھی جو ریزلٹ آئے گا اس میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی مظفر آباد ڈویژن باری ایک سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, قاسم مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سعید ابرار حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینالسٹ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. ابرار صاحب, آپ کا کیا تجزیہ ہے ابھی کی موجودہ صورتحال پر؟ جس طرح سے بہت سے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں, بلدیاتی نظام کی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو پنپنے نہیں دیا گیا, شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس جگہ پر ہم کھڑے ہیں کہ عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہے. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں, یہ آزاد کشمیر میں تو خیر یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ 32 سال بعد تقریباً الیکشن ہوئے ہیں آج ہمارے یہاں مظفر آباد ڈویژن میں, اور بالکل پرسکون پرامن الیکشن ہوئے ہیں. کوئی ایسا نہیں جیسا یہ ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ جی بہت بڑی لڑائیاں ہو جائیں گی, لوگ قتل ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی قتل نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. مطلب اتنا مزے کا الیکشن ہوا ہے پرسکون. اور یہ جو بلدیاتی الیکشن نہ ہونا تھا, اس کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا وہ ہمیشہ بڑھتے رہے. اور یہ مطلب ایک لیڈرشپ نے اس کو خود ہی مفلوج بنا کے رکھا ہوا تھا. لیکن آج لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے نمائندے چن لیے ہوئے اور بالکل ایک اچھے ماحول میں چنے. اور یہ جو ایک بالکل ہمارے یہاں ایک اصل تھا کام کاج نہ ہونے کا, لوکل سطح پہ اپنے مسائل حل نہ ہونے کا, وہ آج ختم ہو گیا ہوا ہے. ابرار صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد, اس مرحلے کے بعد جو ہے وہ مسائل کا حل یقینی ہو جائے گا؟ چونکہ اس کے بعد بھی بہت سے جو ہے وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی فنڈز کی عدم دستیابی ہوتی ہے, کبھی اختیارات نہیں ملتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں.
جی بالکل یہ یقینی طور پہ ہوگا. میں آپ کو مظفر آباد ڈویژن کا بتاتا چلوں. اگر جہاں پہ آج الیکشن ہوئے تو مظفر آباد ڈویژن میں یہ مظفر آباد ڈسٹرکٹ اور نیلم میں پیپلز پارٹی جیت جائے گی. اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں بن جائیں گی تو یہ پی ٹی آئی کی یہاں پہ مرکزی آپ کہہ سکتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کی ہے, تو وہ پی ٹی آئی کدھر دے گی ان کو فنڈ؟ قطعاً نہیں دے گی. اور پھر یہ ہمارے ہاں وہ جمہوری رویے اس طرح سے مستحکم ہے ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے کسی کو برداشت کر سکیں. تو یہ مسائل چلیں گے. اور پھر وہ جو نیچے ایم ایل ایز ہیں, وہ جو منسٹر ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فنڈ نیچے جائیں. پھر اختیارات جو منتقل ہونے چاہیے, چونکہ دنیا بھر میں مقامی حکومتیں ہی طاقتور ہوا کرتی ہیں, ان کا کام صرف جا کے قانون سازی کرنا ہوتا ہے, جو وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ رکاوٹ بنیں گے. یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ کل سے جو ہے وہ کچھ اتنا اچھا ہو جائے گا, نہیں ہوگا. لیکن اگر آئین میں جو دنیا میں جو حکومت سازی ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا اقدام بھی ہے, اور ان کو فنڈز بھی ملنے چاہیے, چیزیں حل, مسائل حل کی طرف بھی جانے چاہیے. لیکن شاید ایسا ہوگا نہیں. انہیں لمبی جنگ لڑنی پڑے گی بلدیاتی نمائندوں کو, پھر جا کے شاید انہیں کچھ آگے کچھ مل سکے یا بہتر ہو سکے. ابھی نہیں ہوگا. یقیناً بڑی جدوجہد ہے جو کہ کرنی پڑے گی. ابرار صاحب ساتھ رہیے گا. ارشاد محمود صاحب, ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو صوبائی سطح پر یا ملکی سطح پر جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو قیادت ہوتی ہے, وہ کیوں اتنا پس و پیش سے کام لیتے ہیں؟ کیوں جو ہے ان تمام تر نمائندگان تک اختیارات نہیں پہنچائے جاتے؟ فنڈز کے دم دستیابی کا مسئلہ رہتا ہے, عملی طور پر اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا جاتا, صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے. ارشاد صاحب. دیکھیے, ایک تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے گراس روٹ پارٹیز نہیں ہیں. سیکنڈلی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے الیکٹیبلز ہوتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, یہ سوئچ بھی کرتے رہتے ہیں, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی پہ چلے جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے ہوتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز کوئی مضبوط ہوں اور ان کے اسٹرانگ گراس روٹ پہ تک جو ہے نا, چھوٹی نچلی سطح تک, گلی محلے کی سطح تک تنظیم ہو. تو سب کچھ اپنے گرد گھماتے ہیں. سارے مالیاتی اختیارات بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, انتظامی اختیارات بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ پھر وہ اگلا الیکشن لڑتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں تو پارٹی بھی تبدیل کر دیتے ہیں, اپنے ساتھ اپنا ووٹ بینک لے کے چلے جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد, 3 دہائیوں بعد الیکشن ہو رہا ہے. جو ہمارا بلدیاتی نظام کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا تھا, ہر گاؤں میں, ہر یونین کونسل میں ایک آفس ہوتا تھا, وہ سارے آفیسز اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتے. تو ابھی سارا, جیسے ابرار حیدر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک لمبی لڑائی لڑنا پڑے گی, کوشش کرنا پڑے گی, پورا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. بلدیاتی نظام کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ 2350-60 لوگ منتخب ہو کے آگے اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس کوئی اختیارات نہ ہو. دوسرا, آزاد کشمیر میں ایک اور مسئلہ یہ ہے جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو اس ایکٹ کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں وہ ایک پرانا ایکٹ ہے. اس میں گورنمنٹ کو بہت اپر ہینڈ حاصل ہے, اور وہ گورنمنٹ کسی بھی وقت بلدیاتی ادارے ختم کر سکتی ہے, ان کو سسپینڈ کر سکتی ہے, ان کے مالیاتی اختیارات کو روک سکتی ہے. تو کوئی بہت کلیئر ڈیفائن رولز اور ایس او پیز اور جو پروسیسز ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں. کے پی میں نسبتاً کافی بہتر ایک بااختیار نظام ہم نے دیکھا کہ سامنے آیا. پنجاب کا بھی کافی ایوالو ہوا ہے, لیکن آزاد کشمیر کا ایوالو نہیں ہوا. جو موجودہ الیکشن ہے اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سعید اختر صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے آرڈر دیا, اور پھر اس پہ بڑے جم کے اور ڈٹ کے وہ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے بڑی کوشش کی, مختلف پارٹیز نے بہت کوشش کی, اپوزیشن نے کوشش کی, حکومت بھی کچھ ایسے مراحل آئے کہ بڑی کمزور پڑ گئی تھی, لیکن انہوں نے اس الیکشن کو کروا کے چھوڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کا جو بھی پروسیس ہے, بلدیاتی نمائندوں کو خود بھی بہت بڑی لابنگ کرنی پڑے گی, اور اس لابنگ ہی کے نتیجے میں, کوشش ہی کے نتیجے میں ان کو اختیارات ملیں گے. آزاد کشمیر میں بھی ابھی بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا آفس ہے وہ ایک گھنٹہ گھر ہے, اسی میں سارے مالیاتی اختیارات بھی ہیں, انتظامی اختیارات بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو نا ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سارے لوگوں نے تجاویز بھی دی ہیں کہ بھئی ہمیں ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ایک فائنینس بورڈ بنانا چاہیے, اور پھر وہ فائنینس بورڈ جو ہے پھر آ کے کانسٹیچوئنسی اور یونین کونسل کے لیول پہ جا کے فنڈز کی تقسیم کرے. لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کمزوریاں ہیں. اس کے باوجود یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, یہ ایک ریمارکیبل پیش رفت ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے سندھ میں کیا حال ہے, 3-4 بار تو الیکشن کی جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹس دی, اس کے باوجود جو ہے حکومت نے ان کو ملتوی کروا لیا. پنجاب میں ابھی تک نہیں ہو سکے, حالانکہ کہیں بار یہ طے تھا. تو اس کے باوجود آزاد کشمیر میں ایک قدم آگے بڑھا ہے. آزاد کشمیر کی حکومت, خاص طور پہ سردار تنویر الیاس صاحب نے بھی اس میں بڑا ایک جرأت مندانہ رول ادا کیا, انہیں بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے.
اس کے باوجود کہ سیکیورٹی کے مسائل تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا. بہرحال الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے حسین سہروردی صاحب، ایک بہت بڑا المیہ ہمارے نظام کا یہ رہا ہے کہ برادری ازم بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. الیکٹیبلز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، نہ صرف جو ہے وہ صوبائی سطح پر ملکی سیاست میں بلکہ بلدیاتی سطح پر بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جی کس کی برادری کا ووٹ زیادہ ہے، کس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ عوام کے مسائل کو صحیح طریقے سے حل کرنے کا اہل کون ہے، پڑھا لکھا کون ہے. یہ چیزیں ہمیشہ اگنور کر دی جاتی ہیں. آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، آپ نے ایک دفعہ پھر سوال بہت زیادہ بنیادی طور پر جمہوریت کی تعریف کے لیے کیا ہے. ہم جب جمہوری نظام اپنے ملک میں لاتے ہیں تو اس کی اپنی کچھ ضروریات ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اس جمہوری نظام کی مکمل تعریف کر کے اپنی عوام کو سمجھانا ہوگا. تو مثلاً یہ کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ ایک بہت اس کا بنیادی رکن ہے. اب انتخابات ہوں گے کیسے؟ تو عوام کو یہ یقین دلایا جائے یا ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو منتخب کریں. کیونکہ اگر وہ رشتہ دار آپ کا منتخب ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ چند ایک فیملی کے لیے ہوگا. لیکن اگر ایک شخص واقعی کوالیفائی کرتا ہے، تعلیم یافتہ ہے، سوچ بچار رکھتا ہے، اس کے پاس ایک پلان ہے جسے ہم اسٹریٹجک پلان کہتے ہیں، کہ اس کے پاس ایک منصوبہ بندی کے ذرائع ہیں، وہ سمجھتا ہے اس سبجیکٹ کے لحاظ سے، اگر وہ منتخب ہوگا تو لازمات ہے ان کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اس کے لیے کوئی اچھی منصوبہ بندی کر کے ان کے مسائل کو ونس اینڈ فار آل حل کرے گا. لیکن اگر یہ تعریف ان کے سامنے نہیں کی جاتی ہے تو لازمات ہے پھر وہ یہی ہوتا ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. برادری ازم پر بنیاد کر کے، کوئی نسل پرستی پہ بنیاد کر کے، کوئی اپنی کوئی ایتھنک ایفیلیشن کے لیے بیسس پر جو ہے ووٹ دے دیا جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نظام بہتر طریقے سے نہیں چل پاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ان کے تو کام ہو جائیں گے، اور جنہوں نے منتخب نہ کر پائے وہ تمام کے تمام پھر اگلے 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے جتنا وقت ہوتا ہے وہ تمام کے تمام بیچارے پینلٹی کھا رہے ہوتے ہیں. جو پینلٹی کھا رہے ہوتے ہیں وہ اگلی بار یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلی بار ہم اپنے بندے کو مضبوط طریقے سے لائیں گے تاکہ دوسرے لوگ جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں ان کو اگلی دفعہ جو ہے وہ سزا ملے. یہ سزا اور جزا کا معاملہ جو ہے در حقیقت ملک کی بنیادوں کو کھود کے رکھ دیتا ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو میڈیا جس کے ذریعے ہم اس وقت عوام سے بات کر رہے ہیں، یہاں پر خاص طور سے عوام کو یہ جو ہے ایک تعلیم دی جائے کہ یہ انتخابات کیا ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ووٹ کتنا قیمتی ہے. ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج اس دن جو ہے چھٹی کا دن بلکہ انجوائے کریں. آپ جائیں گے، آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور اس طریقے سے اپنی قسمت خود بدلیں گے. کوئی شخص بھی ہمارے لیے کا کام نہیں کرنے لگا. جس دن ہماری قوم کو ووٹ کے تقدس کا احساس ہو جائے گا. یقیناً 31 سال کے بعد ان انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے. مظفر آباد ڈویژن میں پہلے مرحلے میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں. 5 بجے تک پولنگ کا وقت تھا. پولنگ ختم ہو گئی ہے، تاہم جو لوگ پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود ہیں انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہے. نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے جو بھی نتائج اس حوالے سے سامنے آئیں گے اور جن کی توثیق ہو سکے گی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، امیر جماعت اسلامی ہیں آزاد کشمیر کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے 31 سال کے بعد یہ انتخابات ہو رہے ہیں، یہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی کا یہ لیول ہے، یہ مرحلہ ہے جو کہ مکمل ہونا ہے. لیکن کیوں پس و پیش سے سیاسی جماعتیں کام لیتی ہیں اس طرح کی چیزوں میں؟ کیوں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر خالد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سنو ٹیلی ویژن کا کہ اس عام موقع پر آپ نے ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا. 31 سال بعد الیکشن ہونے چلیں اور وہ بھی مرحلہ وار ہونے چلیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ہی دن میں ہوتے اور وہ آئیڈیل صورت تھی، لیکن ہم نے تحفظات کے باوجود مرحلہ وار الیکشن کو قبول کیا اور الحمدللہ اب تک کا جو اطلاعات ہیں پرامن اور بہت بھرپور انداز سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہوا. آپ کا جو اصل سوال ہے وہ ہمارے جو لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں وقتاً فوقتاً آتی رہیں
ہمیشہ سے ان کا مسئلہ یہ رہا کہ جو لوگ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور جو اقتدار میں آتے ہیں وہ اپنے اختیارات نیچے نہیں، اختیارات بھی اور مالی وسائل بھی نیچے منتقل ہونے سے ہچکچاتے رہے۔ حالانکہ اسمبلی میں جو جانے کا آنر بھی ہے اور ساری دنیا میں چلن بھی ہے، اسمبلیز میں بیٹھنے والے لوگ پالیسیز بناتے ہیں، ان پالیسیز کو امپلیمنٹ لوکل کونسل کی سطح پہ وہاں لوکل کونسلر اور ڈسٹرکٹ کونسلر کی سطح پہ ڈسٹرکٹ کونسلر اور انتظامیہ مل کے کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری قیادت واقعی اگر انہیں احساس ہو اور یہ واقعی قیادت ہوں تو ان کے لیے آنر یہ ہے کہ یہ پالیسیز بنائیں، کمپریہنسو پالیسیز بنائیں اور قوم کی آدرش اور توقعات کے مطابق پالیسیز بنائیں، اور مسئلہ کشمیر ہم بیس کیمپ ہیں اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس کے بجائے یہ گزشتہ 31 سال سے یہ جو ہمارے اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اور حکومت میں آنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اختیارات کو نچلی سطح پر، مالی وسائل کو نچلی سطح پر منتقل کرنے سے ہچکچاتے ہوئے اور ان کو اپنا اختیار سمجھتے ہوئے قوم کو مستقبل کی قیادت سے محروم کیا، جسے ان الیکشن میں قوم کو ان سارے لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے، حساب لینا چاہیے ووٹ کے ذریعے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ایڈمنسٹریٹر دنیا لگا میں کر کہیں بھی ایسا نہیں ذاتی ہوتا۔ اور جماعتی مفادات بھی آپ حاصل سارے کرنے پڑھے کی لکھے کوشش میں کی ایک جاتی بات رہی کرتا ہے، ہوں۔ اب بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے بعض جگہ پر ایسا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے جاتے ہیں اور ان سے ذاتی مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے، اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اس میں چھٹکارا اسی طرح ممکن ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل کارکن ہے، یہ الیکشن بھی نہیں ہونے تھے درمیان میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ ایک 14ویں 15ویں امینڈمنٹ کے جمیلے میں ڈال دیا گیا تھا قوم کو، اور کچھ حلقوں نے اب مناسب نہیں لگتا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ الیکشن نہ ہوں۔ ہر سیاسی جماعت کے بالغ نظر، باصلاحیت، باہمت سیاسی کارکن نے غیر محسوس طور پہ اتحاد کا مظاہرہ کر کے الیکشن کے اس مرحلے کو یہاں تک پہنچایا، اور الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی، چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور جب ہماری قیادت کو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو بزرگ مہر ہیں، انہیں اور دیگر جو لوگ نہیں چاہ رہے تھے، الیکشن قوتیں نہیں چاہ رہی تھیں، انہیں پتہ چلا کہ ان کی پارٹیز میں بغاوت ہو جائے گی۔ الحمدللہ جماعت اسلامی تو شروع سے لے کے اس محاذ پہ مطالبہ کرتی رہی ہے۔ اس وقت ہم قحط الرجال کا شکار ہیں، پولیٹیکل جو ہمارا ہے میدان ہے، اس میں اگر 31 سال سے کنزیکٹیولی کنٹینیوسلی یہ پروسیس جاری رہتا، طلبہ یونین کا بھی اور یہ بھی، تو آج ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں باصلاحیت، دیانتدار، بالغ نظر، یقیناً نئی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آتی ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اب بھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ سامنے آئے گی۔ ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ ہارون رشید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صرف فرمائے گا، جمہوری نظام کے لیے بلدیاتی نظام کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیوں ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ ابھی جس طرح سے نئی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، لیڈرشپ نئی سامنے نہیں آئے گی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو یقیناً معاشرے میں عدم برداشت کا کلچر بھی جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ ظاہر ہے بلدیاتی ادارے دنیا میں اہم ترین حصہ ہیں۔ وجہ یہ ہے الیکشن نہ کرانے کی کہ صوبائی حکومتیں جو قائم ہو چکتی ہیں یا مرکزی حکومتیں، وہ اختیارات کا ارتکاز چاہتی ہیں۔ اقتدار کی نفسیات میں ارتکاز ہوتا ہے۔ اقتدار کی نفسیات یہ ہے کہ وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہونا چاہتا ہے، لہذا وہ بلدیاتی ادارے اس کا علاج ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ٹھیک کہا ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے کہ بلدیاتی اداروں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، اور بلدیاتی اداروں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے بلدیاتی اداروں کی اہمیت یہ ہے کہ وہ لوکل مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ تو 31 سال کے بعد غنیمت ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی کہ حکومت نے ایک درست فیصلہ کر لیا۔ اب تو خیر الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کو کام کرنے کے کتنے مواقع دیتے ہیں، فنڈز کتنے دیتے ہیں، اور کہیں اپوزیشن کے لوگ جیت جاتے ہیں، ان کو کام کرنے کی کتنی اپرچونٹی دیتے ہیں۔ تو بہرحال بلدیاتی اداروں کے بغیر تو جمہوریت کا تصور نامکمل ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آدمی انڈرویئر بھی پہن لے اور کرتا بھی بڑا لمبا پہن لے اور کوٹ بھی پہن لے، مگر یہ کہ شلوار یا پتلون نہ پہنے۔ یہ تو مطلب ایک ایسی مکانہ بات ہے۔ دنیا بھر میں بلدیاتی اداروں کے ذریعے جمہوریت مستحکم ہوئی ہے۔ شفاف الیکشن، جمہوری تشکیل والی پارٹیاں سوائے جماعت اسلامی کے کسی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتے۔ ٹھیک
اور اپنا یہ بلدیاتی ادارے، یہ تین اس کی بنیادی شرائط ہیں. اور شعور رائے عامہ میں یعنی تو ظاہر ہے تعلیم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے پھیلتا ہے اور بائی ایگزامپل پھیلتا ہے کہ لیڈروں کا اپنا رویہ جمہوری ہو، وہ بادشاہ بن کے نہ بیٹھے. ٹھیک. ہارون صاحب، پنجاب کی مثال ہمارے سامنے ہے، کے پی میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ملتوی ہوئے ہیں، اسی طرح سے جو بلدیاتی ادارے ہیں انہیں صحیح طور پر کام نہیں کرنے دیا گیا ہے. اگر آج ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی نظام کا تسلسل رہتا تو کسی حد تک جو ہے وہ آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی؟ نہیں، یہ ایک پہلو ہے، مختلف نہ ہوتی، اس لیے کہ سیاسی لیڈروں کا رویہ غیر جمہوری ہے. ہم فوج کو روتے ہیں نا مداخلت کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک روتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کا کلچر کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں میں کون انتخاب کے ذریعے آتا ہے؟ دنیا بھر میں جہاں کوئی الیکشن ہوتا ہے، وہ بلدیات کا ہو، وہ صوبائی اسمبلی کا، اسٹیٹ اسمبلی وہاں اسٹیٹ کہا جاتا ہے، یہاں صوبائی اسمبلی کہا جاتا ہے، مرکزی اسمبلی کا، اس علاقے میں پارٹی کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کا امیدوار کون ہے. یہاں عمران خان کہتے ہیں میں خود ٹکٹ دوں گا، نواز شریف صاحب خود ٹکٹ دیتے ہیں، پیسے بھی وصول کرتے ہیں، زرداری صاحب خود ٹکٹ وصول کرتے ہیں، بعض اوقات پیسے بھی وصول کرتے ہیں. مفتی محمود کی اولاد جو ہے وہ مسلط ہے، چگئی کی اولاد مسلط ہے، بادشاہ خان کی چوتھی نسل آ گئی، نواز شریف کی تیسری نسل آنے والی ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی جو آدمی ہے وہ بادشاہ بن جاتے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کی ایک مسلم معاشرے میں جمہوریت کے دو لازمی بنیادیں ہیں. نمبر یہ اس کی تشکیل جمہوری ہونی چاہیے، نمبر دو وہ معاشرے کی اخلاقی اور اصولی اور جو مذہبی اس کے عقائد ہیں اس سے انحراف کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے اہم شرط تو یہ ہے جس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا پوری طرح کھل کے کہ بھائی سول ادارے عدلیہ اور پولیس اور سول سروس اگر ٹھیک نہیں ہے اور ایف بی آر ٹھیک نہیں ہے تو کون سی جمہوریت اور کہاں کی جمہوریت؟ وہ کانسٹیبل کو کچل کے چلا جاتا ہے کوئی ایم این اے، ٹیکس امیر طبقہ دیتا نہیں ہے، آدھی معیشت کالی ہے، سول سروس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں، جنرلز کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ٹھیکیداری نظام کی حالت یہ ہو گئی ہے 3 گنا سے کم نرخ کہیں نہیں ہے. یہ جمہوریت نہیں، ایک ڈائریکشن لیس قوم ہے یہ. نہ اس قوم میں لیڈروں کو اخلاقیات کی پرواہ ہے، نہ اس کے میڈیا کو کوئی پرواہ ہے، نہ دانشوروں کو کوئی پرواہ ہے، نہ علماء کو کوئی پرواہ ہے. جزیات پہ لڑتے ہیں، نان ایشوز پہ لڑتے ہیں. جو اصل چیزیں ہیں، آج بلدیاتی الیکشن ہے، بات ہے تو سارا زور بلدیات پہ لگا دیا جائے گا جو اپنی جگہ بہت اہم ہے، باقی چیزیں بھی اہم ہیں. ارون صاحب، المیہ یہ ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات چلیں ہو جائیں گے، اس کے بعد نمائندے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن پھر جب فنڈز کی بات آتی ہے فنڈز فراہم نہیں کیے جاتے ہیں، اختیارات کی بات آتی ہے اختیارات نہیں منتقل ہوتے ہیں. صرف اس وقت ان نمائندوں کو ایکٹیو کیا جاتا ہے جب جنرل الیکشنز قریب ہوتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب لوگوں میں پیسے بھی تقسیم ہوں، اب وہاں پر کام بھی ہو تاکہ ہماری جماعت الیکشن جیت جائے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی امید کی جا سکتی ہے، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی پیسے دے دے گی. اس کا ٹریک ریکارڈ پختونخوا میں باقی صوبوں سے بہرحال بہتر ہے. پیسے تو دیے جانے چاہیے، بلدیاتی اداروں کا مقصد کیا ہے؟ اور سیاست میں پیسوں کا استعمال بھی روکنا چاہیے اور پیسے دیے جانے چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، مانیٹرنگ کا ایک زبردست نظام ہونا چاہیے تاکہ وہ پیسے ضائع نہ ہو. اور اسی طرح رائے عامہ کی تربیت ہوتی ہے. سب سے اہم چیز تعلیم ہے جس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. مجھے یاد ہے کتنے وزرائے اعظم آزاد کشمیر کے جن سے میرا تعلق رہا، میں انہیں کہتا رہا بھائی انویسٹمنٹ مل سکتی ہے ساری دنیا میں، اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہاں آئی ٹی کے لیے کر سکتے ہیں. کشمیر کے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے متحرک ہیں، یہاں پہ انگور کی کاشت ہو سکتی ہے، یہاں کے چائے کی کاشت ہو سکتی ہے. اپنے لوگوں کو آئی ٹی میں بھیجیں، ٹرینڈ ورکر پیدا کریں، ٹریننگ کے ادارے بنائیں. دنیا بھر کو ٹرینڈ ورکروں کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہمارا حکومت کا تصور ہی عجیب ہے، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، کوئی دیکھنا نہیں ہے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ خوشی کی بات ہے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد دیکھنا ہوگا ان کو فنڈز کتنے دیتے ہیں اور خاص طور پہ جو اپوزیشن کے لوگ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں ان کی وفاداریاں خریدنے کی بجائے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، انہیں کام کرنے کی آزادی جائے تاکہ ہیلدی کمپٹیشن ہو. ترکی نے جو ترقی کی ہے، ملائیشیا نے جو ترقی کی ہے، وہاں بلدیاتی اداروں کا رول ہے. ترکی کا تو خاص طور پہ ہم نے ماڈل دیکھا. ٹھیک.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہارون رشید صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو شکایات سامنے آ رہی ہیں ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے، مرحلہ وار الیکشن کروائے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس پر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ سیکیورٹی ایشوز تھے، کچھ اور ایشوز تھے جس پر یہ مرحلہ وار کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا، اس بارے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیا پلان کیا گیا ہے، کس طرح سے ان تمام تر چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے؟ ڈاکٹر خالد صاحب، میں یہی سوال، چونکہ آپ امیر جماعت اسلامی ہیں آزاد کشمیر کے، یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا آگے کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ جو تحفظات تھے وہ تو ڈیفینیٹلی جینین تھے، لیکن وہ کچھ لاجکس تھیں، کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، آگے کی پلاننگ کیا ہے سر؟ آگے الحمدللہ اللہ کرے آج ہی کی طرح ہمارا 3 اور 8 والا مرحلہ بھی طے ہو جائے۔ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، بالکل کلیئر کٹ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ منصفانہ انتخابات کے ذریعے اور پرامن انتخابات کے ذریعے منتخب ہو کے آتے ہیں، انہیں ان کی مرضی کے مطابق چیئرمین منتخب کرنے کا مرحلہ طے کیا جائے، اور پھر ہمارا جو عبوری آئین ہے اس کے مطابق لوکل کونسلز اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے حوالے سے جو اختیارات ہیں، جو ان کے مالی اختیارات ہیں، مالی وسائل ہیں، وہ ان کو فراہم کیے جائیں۔ اور جب کوئی فرد الیکٹ ہو کے آ جائے، حکومت جب الیکٹ ہو کے آ جائے تو پھر وہ ساری ریاست کی حکومت ہے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں الیکٹ ہو کے آئیں، ان کی جو ہمارا چلن ہے، جو اسی لیے جمہوریت پنپ نہیں رہی، کہ حکومت وقت ان کی وفاداریاں خریدنے کے بجائے انہیں فیسیلیٹیٹ کرے، جہاں اپوزیشن جیت کے آتی ہے اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں کمپیریٹیولی ہمارا لٹریسی ریٹ بھی الحمدللہ 85% ہے، پھر ہمارا جو سماجی بنت ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے۔ اس کو انٹیکٹ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ ہم حساس علاقے میں رہتے ہیں، بیس کیمپ کی حکومت ہیں، ہماری دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ تو جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے وقت کی حکومت کو، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انہیں اختیارات دینے چاہیے چیئرمینز کے الیکشن میں، اور ڈسٹرکٹ کونسل کے جو چیئرمین ان کے الیکشن میں کوئی مداخلت نہ وہاں قبول کی جائے گی نہ کی جانی چاہیے۔ جس احسن طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے اور قوم کے عزم اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے عزم کے نتیجے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس پروسیس کو سموتھلی، عافیت کے ساتھ اور لوگوں کے خواب کے مطابق آگے لے کے چلنا چاہیے، اور ہمارے ایم ایل اے صاحبان کو خود کو پالیسیز بنانے تک محدود رکھنا چاہیے، انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے تک محدود کرنا چاہیے، اور جو ضلعی لیول کی، وارڈ لیول کی، یونین کونسل لیول کی جو تعمیر و ترقی ہے اور معاشرے کا جو سوشل سٹرکچر ہے اسے امپروو کرنا ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، انفراسٹرکچر ہے، اسے لوکل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل ہی کے ذریعے ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ الیکٹ ہو کے آنے والی قیادت عام لوگوں کی دسترس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور عام لوگوں کے حقوق کے محافظ بھی وہ بنے، اور ہماری سینٹرل قیادت کی چھتری کے نیچے ان کے وی این کے نتیجے اگر کوئی ہے، کہیں وی این موجود ہے اور ان کا اپنا طویل تجربہ، اس کی روشنی میں آنے والی قیادت کی ٹریننگ کا باعث بنے اپنے عمل کے نتیجے میں۔ ٹریننگ کی جائے اور بہتر طریقے سے عوام کو سرو کرنے کی کوشش کی جائے۔ قاسم مجید صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جو آئین میں اختیارات درج ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اختیارات پوری طرح سے جو ہے وہ ملیں گے آگے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جب ہونا ہے، چناؤ ہونا ہے، انہیں جب کیا جانا ہے، سامنے لے کر آنا ہے، تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھی جائیں گی؟ دیکھیں، جو آپ نے اختیارات کی بات کی ہے، جو لوکل باڈیز کا جو قانون ہے، جب یہ الیکشن آج ہو رہے ہیں، 8 تاریخ کو یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، جب تمام نمائندے آ جائیں گے، تو جو آئین کے اندر جو ان کے اختیارات ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلر کے، پی ڈی ممبر کے ہیں، یا میونسپل کمیٹی یا بلدیہ کے کونسلر یا میئر کے ہیں، وہ ان کو دینے چاہیے۔ پر مجھے اتنی حکومت سے توقع نہیں ہے کہ یہ انٹرفیئرنس نہ کریں، یہ کریں گے، کیونکہ جب لوکل باڈیز کے الیکشن مکمل ہو جائیں گے تو ہر یونین کونسل کے اندر، کانسٹیٹوئنسی کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر جو لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں، یہ پھر ڈیولپمنٹ کرنا تھرو ڈسٹرکٹ کونسل، جو دیہی کونسل ہے ہماری، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ممبران پارلیمنٹ کو کہ جو لوکل باڈیز کے نمائندوں کے اختیارات ہیں، وہ اختیارات ان کو پورے طریقے سے دینے چاہیے، تاکہ یہ پروسیس چلے۔
جو اس میں بہتری لانی ہے، اگر اس کے اختیارات میں ہمیں کوئی مزید ان کو اختیار دینے تو ہمیں اسمبلی کے اندر امینڈمنٹ لے کر آنی چاہیے تاکہ لوکل باڈیز کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو ملک ترقی کر رہے ہیں، برطانیہ کی ہم مثال دیتے ہیں، اس کے اندر بھی جو لوکل باڈیز ہیں، جو کونسلز ہیں، لوکل برا سے جو وہ مضبوط ہے۔ یہ مضبوط ہوں گی کیونکہ بیس ہے نہیں آپ کی، جب یہ بیس آپ کی مضبوط ہوگی، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کا ڈسٹرکٹ کونسلر، آپ کے جو پی ڈی ممبرز ہیں، وہ جتنے آپ کے مضبوط ہوں گے آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر، ممبر اسمبلی اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے کام کرنا ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جہاں تک یہ بات رہے گی اختیارات کی، اگر گورنمنٹ نے کوئی ان کے اختیارات میں کمی کرنے کی کوشش کی، کوئی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی، تو ہم دیوار کی طرف اس کے آگے کھڑے ہوں گے اور ہم حکومت کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ حسین سور وردی صاحب، یہ صاف اور شفاف الیکشن کی ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے، چاہے وہ صوبائی انتخابات ہوں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہوں، یا اب یہ بلدیاتی انتخابات۔ صاف اور شفاف الیکشن کیسے ممکن ہے؟ جو ایک امیدوار جیت جاتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی یہ شفاف انتخابات تھے، جو ہار جاتا ہے ہمیشہ سے اس کی جانب سے دھاندلی کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جو مرکزی گورنمنٹ ہے جس کی حکومت ہوتی ہے صوبے میں یا مرکز میں، اس کی جانب سے اثر انداز ہونے کے جو ہے وہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ تو کیا اس سے ہم کبھی چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال جو ہے وہ ہر زمانے میں ہر سطح پر جب پاکستان میں الیکشن ہوگا تو یہ سوال ضرور اٹھایا جائے گا، چاہے وہ جیسے آپ نے بتایا نا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہیں۔ یہ بہت ہی بنیادی اور بہت ضروری سوال ہے جس کا جواب ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہر زمانے میں جمہوریت کی بھی اپنی جو ضروریات ہیں وہ ماڈرنائز ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے اپنے معیار کو نارمیٹیو لیول پر جو ہے وہ امپروو کرتی ہیں، وہ اس کے بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہم ابھی تک سن 50 اور سن 60 کی دہائی کے جو پرانے وقت رسیدہ جو طریقہ کار ہیں مروجہ تھے، وہ ابھی تک اسی پر ہی چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑے آرام سے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہینکی پھینکی کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ وہ بڑے آرام سے اس میں دھاندلی کر سکتا ہے۔ یہ جو ایک پچھلے عرصے میں پچھلی ہے جو پاکستان میں حکومت تھی، اس نے ایک ٹرینڈ لانے کی کوشش کی تھی کہ مشین ریڈنگ جو ہے وہ الیکشن مشین، ایسی مشینز ہوں جو کہ ووٹ ریڈ کر سکیں اور اسی کے ذریعے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا جا سکے۔ یہ ساری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہاں سے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو اوائڈ کر رہا ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان رہیں، وہی پاکستان میں وہ جو پرانا طریقہ کار ہے کہ جی شناختی کارڈ دکھانا ہے، پھر اس کو پنچ ہونا ہے، پھر اس کے بعد کاغذ ایشو ہونا ہے، مطلب ہم کبھی وہ ماڈرنائز نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو جب تک یہ ماڈرنائزیشن کے لحاظ سے مشینز ہم نہیں لے کر آئیں گے تب تک یہ الزام چلتا ہی رہے گا۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو شخص الزام لگاتا، جو شخص جیت جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں تو جیت گیا، لیکن جو الزام لگا رہا ہے ذرا اس کا پتہ کرائیے۔ پچھلے الیکشن میں ضرور اس نے کہیں دھاندلی کی تھی اور اس کو یہ پتا تھا کہ چور راستے کون سے ہیں، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جی اس دفعہ میں چور راستے کم استعمال کر پایا، دوسرا زیادہ استعمال کر پایا، تو اس وجہ سے وہ ہار گیا۔ یا یہ کہ کوئی بھی ایماندار ایسا امیدوار ہوتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور دروازے سے ووٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو عوام کی آواز ہوں، میں تو حق بچانے ہوں، مجھے تو ہر صورت میں ووٹ زیادہ پڑیں گے۔ اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے ووٹ چوری کیا گیا یا غلط طریقے سے ووٹ کاسٹ ہوئے اور وہ ہار جائے تو لازمات ہے پھر وہ شور و غوغا مچاتا ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو ماڈرن طریقہ کار ہیں، خاص طور سے مشین کے لحاظ سے جو ہے اگر ہم ووٹ پول کریں، ووٹ کاسٹ کیے جائیں، یہ بہترین حل ہوگا۔ کوئی بھی شخص بھی پھر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ آف کورس ہر چیز جو ہے وہ کلیئر کٹ ہوگی۔ صحیح، لیکن جو ماڈرنائز کرنے کی آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس پر متفق ہوں، اس پر مل بیٹھ کر مشاورت کریں، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ ایک چیز جب لے کر آئے ہیں تو اس کو دوبارہ سے ختم کر دیا جائے یا اس کو رول بیک کر دیا جائے۔ اس طرح سے یقیناً مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بریک کی جانب جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔